अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का दिन और कल का दिन एक निहायत ही गहमी वाला दिन, अफरा तफरी वाला दिन, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी सियासत इस्लामाबाद में ही सिमट कर आ गई है। पीटीआई के खिलाफ जो एक महाज पीडीएम ने खड़ा किया, उसका एक पीक आपको देखने में नजर आया, और इमरान खान साहब ने भी अपने आप को बिल्कुल फ्रंट पर लाया, बिल्कुल बैक पर फुट पर नहीं गए। उन्होंने बिल्कुल खुलकर, जिस तरह उनका एक अंदाज है हमेशा से, उन्होंने आकर उस चीज के ऊपर अपने आप को पीछे नहीं लेके गए। हमेशा की तरह जिस तरह से वो अपनी कौम से खिताब करते हैं, उन्होंने आकर खिताब किया इस सिचुएशन को लेते हुए। किस तरह से ये एक खेल खेला गया जिसका कि पीटीआई की गवर्नमेंट पिछले कितने अरसे से इजहार करती रही है, खदशात का, ओपन बैलेटिंग का हमेशा से उन्होंने मुतालबा किया। इसको सदर मुमलिकत का रेफरेंस लेके आए, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, और ये सब खदशात बिल आखिर इमरान खान साहब ने जिस तरह के आज अपनी कौम से खिताब में इसका जिक्र किया, इजहार किया और कहा कि उनके खदशात पूरे हुए, और वो जिस तरह सोच रहे थे कि वैसे ही हुआ। और जिस तरह के मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर जो वीडियोस चलाई गई, जिनके अंदर वाज़े तौर पर देखा जाता गया कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से लोगों को खरीदा जाता है, ये एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था कि जैसे खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान जो है कोई एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर कोई कानून नाम की चीज ही नहीं। बिल्कुल सामने वाज़े नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सब खामोश रहे और इसको अपनी तावीलें देते रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के कुछ एक फाउंडिंग मेंबर्स में से। उन्होंने पीटीआई के शुरू के दिनों में उसके लिए जद्दोजहद की, खान साहब के साथ कदम से कदम मिलाया और अपनी बहुत सी कुर्बानियां पेश की। पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं अब्दुस समद याकूब साहब, और ये इस वक्त मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी, और तजिया निगार भी हैं, गहरी नजर रखते हैं सियासी मामलात पर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज खान साहब ने एक फैसला किया है, और इसको जो है आगे आकर वो इतना उन्होंने एक अहम किस्म का फैसला किया जिसको कई लोग समझ सकते हैं कि आज तक ये हमारी सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। और क्या ये वाकई पीटीआई को या पाकिस्तान को बेनिफिट करेगा, या ये सिर्फ उनके एक खान साहब के गुस्से की या उनकी कोई ऐसी और वजह है कि जिसमें आकर उन्होंने ये कहा, या उन्होंने बाकी सोच विचार कर ये बात की। अब्दुल समद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ लाए। वेलकम टू द शो। देखिए, बुनियादी तौर पे खान साहब एक वो शख्सियत हैं जो हमेशा से एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो दूसरे लोग इनसे पहले आए हैं, जो वज़राए आज़म, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सके। आपकी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वाले से बात कर रहा हूँ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये एक बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जाकर डिसीजन लेना पड़ता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो सब आप भी जानते हैं कि इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, अनलेस के कोई मुतालबा या ये चीज़ अपोजिशन लीडर की तरफ से आती, अपोजिशन ये नो कॉन्फिडेंस मूव करती और प्रेसिडेंट से कहती या स्पीकर से रिक्वेस्ट करती कि, और उसके बाद फिर हमें जाना पड़ता। लेकिन मैं इसका एक बुनियादी तौर पे एक चीज़ तो हमारी विंडिकेट हुई, हमारा जो नैरेटिव था, जो हमारा स्टैंड था, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमें वहाँ पे कोई रेमेडी नहीं मिली वहाँ से। बुनियादी तौर पे इसका क्या फ़ायदा हुआ? कभी आपने तारीख में किसी सेनेट इलेक्शन के ऊपर भी इतनी दिलचस्पी का मुजाहरा किया? क्या कभी जब एक लोगों का जो ट्रेंड चल रहा था पीएसएल की तरफ, उसको छोड़ के सारे लोग अपने टीवी के सामने बैठ गए और सिर्फ एक सेनेट की सीट के ऊपर, जबकि वो सीट अगर हमने यहाँ से लूज़ की तो हमें कोई मेजॉरिटी या माइनॉरिटी उससे फ़र्क नहीं पड़ा। मजमूई तौर पे हमारी जितनी सीट्स आनी थी वो उतनी ही आई जो हमारा टारगेट था, लेकिन एक सिंबॉलिक वैल्यू उसकी इसलिए बढ़ गई कि हम जब उसको ये बता रहे थे कि जी पैसा किस तरह से चलता है,
تاکہ وہ آپ لوگوں تک، عام عوام تک ایک جو گھرداری کر رہی ہے ایک عورت، اس کو بھی پتا ہو کہ جی یہ بیسکلی یہ پولیٹیکل جو کرپٹ مافیا ہے، یا وہ سوداگر جو کراچی سے آیا تھا سابق صدر، وہ اس نے آگے کس طرح سے منڈی لگائی، کس طرح سے میریٹ آباد ہوا، کس طرح سے 6 کروڑ روپے کی وہ آفرز ہوئی اور وہ ویڈیو لیک ہوئی، وہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن اسے ہونا کیا ہے؟ اسے ہونا یہ ہے کہ اب ایک عام آدمی کا یہ مطالبہ، یہ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جناب یہ سیکرٹ بیلٹنگ، کہ جس میں آپ نے وہ جیسے کوئی بکرا منڈی لگتی ہے، وہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایز آپ نے آ کے خریدنے ہیں، ان کے مول لگانے ہیں، ان کو ترقیاتی فنڈز دینے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں دینی ہیں. تو جو ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، یا جس طرف ہم جا رہے ہیں، جو ہمارا شعور کا جو لیول ہے، وہ تو خان صاحب نے تاریخ رقم کر دی ہے کہ وہ ہمارے ایک عام آدمی کے شعور کو اجاگر کر دی ہے. کہ ایک عام آدمی کو سوچنے کے لیے، وہ سقراط نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہوں نا. اس نے بے شک. کوئی انوینٹ تو نہیں کیا تھا، اس نے کچھ بھی نیا نہیں انوینٹ کیا تھا، کوئی سائنٹیفک دریافت نہیں تھی، لیکن اس نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا تھا، اور وہی سوچنے پہ ہم مجبور ہوئے. تو بنیادی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس کا اخلاقی جواز یہ تھا کہ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی ہم نے حکومت کو شکست دے دی، وہ پرسوں والے دن، ہفتے والے دن ان کو پتا چل جائے گا کہ بھئی آپ کے نمبرز کتنے اور ہمارے نمبرز کتنے ہیں. آپ خرید تو سکتے ہیں خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے، لیکن جب آپ ایک اوپن، اور اسی ڈر سے انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا سیٹرڈے کو، اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کر کے انہوں نے کہا جی ہم آتے ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کو یہ ڈر تھا کہ اپوزیشن بینچز میں سے کچھ لوگ کھڑے نہ ہو جائیں پرائم منسٹر کو وہ ووٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے پورا سیشن ہی بائیک آؤٹ کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی اخلاقی فتح ہوگی خان صاحب کی، اور وہ جو ان کا جو شاید ان کو انہوں نے سیلیبریٹ بھی نہیں کرنے دیا کہ وہ گیلانی صاحب کی فتح کو سیلیبریٹ کر پاتے. یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے والے دن یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیک پہ گئے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ ہی بلاول بھٹو صاحب نے یہ بیان بھی دے دیا ہے کہ ہم تو پنجاب کی گورنمنٹ تک نہیں رہنے دیں گے، وہاں جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس دیں گے. ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے بیک آف ہوں گے، ہم اجلاس کا بیک آؤٹ کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک سمبولک قسم کی ایک نشست تھی جس کے اوپر بات ہو رہی تھی. اس سے ایز سچ پی ٹی آئی کی نشستوں میں یا اس کی تعداد میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، ممبران پی ٹی آئی کے اور اس کے اتحادیوں کی گورنمنٹ کی جو ہے وہ اس میں واضح اکثریت نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں جہاں پر ایک لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جہاں عمران خان صاحب نے جا کے کھلے طور پر الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی ایک آئینی حیثیت ہے، اور جس طرح کہ ان کو ایک ہائی کورٹ کے برابر جو ہے ان کا ایک جو ہے اسٹیٹس ہے، آپ ایسے جا کے ان کو کنڈیم بھی نہیں کر سکتے کھلے عام. لیکن پرائم منسٹر نے آفیشلی جا کے ان کو کنڈیم کیا، اور ان کو باقاعدہ الزام ان کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر الیکشن کمیشن کوئی گورنمنٹ کے خلاف جا کر کچھ ایسا کرنا چاہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جو کچھ ادارے ریاستی ہیں، کچھ حکومتی ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہے، تو جب ریاستی ادارے ہوتے ہیں کہ جن کی جو آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں، جیسے الیکشن کمیشن ہو گیا، نیب ہو گیا، یہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے انڈر نہیں آتے، یہ کسی ایک نیوٹرل ادارے ہیں. تو ان اداروں کو جب اپوزیشن کرٹیسائز کر سکتی ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے کہ ڈسکا کے الیکشن کے اوپر اگر ان کے اوپر اعتراض اٹھے، اور اس الیکشن کمیشن کے اوپر یا ان کی ریفارمز کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ تو بات نہیں کی، ہم تو 2014 سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ہمیں کوئی واضح اکثریت حاصل نہیں ہے، کیونکہ سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں تھی. ہم الیکشن ریفارمز لانا چاہتے تھے، اس کی آڑ میں وہ کچھ اور ہم سے مانگتے تھے جو اپوزیشن کے. دیکھیں، پارلیمان کے اندر فلور آف دا ہاؤس کے میں تو عدد ہی اکثریت میٹر کرتی ہے، عدد میٹر کرتے ہیں. جہاں پہ عدد میٹر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، نیب کی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، تو وہ لے کے آ جاتے ہیں نیب کی اصلاحات میں کہ جس پہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو، جس پہ ان کو وہ بینیفیشری ہو.
اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں قانون سازی کی بات کر رہے ہو اور قانون وہ بنائے جا رہے ہو جو آپ کو فیور کر رہے ہو، کہ جس میں پھر نیب کو ہی ختم کر دیا جائے. اچھا، نیب کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض تو ہمیں اعتراض اس لیے ہے کہ بھائی ہمارا جو مین نیریٹو تھا، ہم نے جو ایک لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم آ کے ان کو کٹہرے میں لائیں گے، ان کے اوپر کرپشن ثابت کریں گے، مگر وہ آئینی طور پہ تو نیب کا کام ہے، مگر نیب پہ جو جاتا ہے وہ کلین چٹ لے کے واپس آ جاتا ہے. اب آپ مجھے کہیں کہ جی میں نیب کی پروسیکیوشن کے طریقہ کار کے اوپر یا کمزور پروسیکیوشن کے اوپر بھی تنقید نہ کروں، کیونکہ نیب تو ہر کسی کو، حمزہ شہباز بھی باہر آ گیا، تو اگر سب کو ہی کلین چٹ دینی ہے، سب کے ساتھ ہی آپ نے یہ کرنا ہے، تو پھر تو آپ مطلب ان کا یا الیکشن کمیشن کا جو ہمارا دعویٰ تھا کہ ہم ایک شفاف الیکشن چاہتے ہیں، ورنہ گورنمنٹ میں یعنی کہ ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے تو آدھی اپوزیشن کے لیڈر خرید سکتے تھے. آج ہم ان کو فنڈز کی آفر کر دیتے کہ جی ہم آپ کو بھی کوٹا ایشو کر دیتے ہیں فنڈز کا، تو وہ ہماری طرف آ جاتے، یا ہم نے کچھ اور ان کو بھی آفرز کی جا سکتی تھی. تو ہم نے الیکشن تو ہارنا گوارا کر لیا، لیکن ہم نے مورل گراؤنڈ کے اوپر ہم نہیں جھکے، وہاں پہ جا کے ہم نے وہ لوز نہیں کیا کہ ہم نے یہ بتانا تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم الیکشن ہار سکتے ہیں، ہم لو کانفیڈنس میں بھی ہار جائے ہمیں گوارا ہے. پرائم منسٹر نے رسک لیا، کوئی نہیں گورنمنٹ ختم ہو جائے، تاکہ لوگوں کو تو پتا چل جائے کہ یہ پرائم منسٹر جو تھا وہ کچھ ویلیوز کے ساتھ آیا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کو صرف اقتدار کی ہوس تھی، اس نے اقتدار لینا تھا، اقتدار میں آ کے اسے مزے کرنے تھے. ٹریڈیشنلی گورنمنٹ کو آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر ہم اسی طریقے سے چلائیں کہ اشتہارات کی ریٹس کم نہ کرتے، اشتہارات بند نہ کرتے ان کے، تو میڈیا ہمارے گن گا رہا ہوتا. آج کیا تھا، 2,63,000 روپے کا اشتہار صرف 63,000 روپے کے اوپر آ گیا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ میکینزم بھی تو مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور ویلیو کے مطابق اس کی ہونی چاہیے نا، ایڈجسٹمنٹ پرائز. اب کیونکہ وہ پچھلی گورنمنٹ کیا کرتی تھی، وہ سپانسر کرتی تھی. سپانسر کس طرح سے کرنا ہے، آپ کو اشتہار دے دیا، اشتہار میں وہ آپ صحافیاں بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. اب ہمارے اوپر بیک لیش ہے، وہ آؤٹ ریچ کیوں آیا میڈیا کی طرف سے، کیونکہ ان کا کاروبار بند ہو گیا. اب فواد چودھری جب یہ کہا کہ یہ سکسیسفل بزنس ماڈل نہیں ہے آپ کا، کہ آپ اگر اسی طرح کی اسپانسرشپ ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے اور جو آپ کو اشتہار دے گا آپ اس پر کوئی پروڈکٹیو کرٹیسزم بھی نہیں کریں گے اور آپ گن گائیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے، میڈیا بھی ٹھیک ہے، نئے چینلز بھی کھلتے جائیں گے. دنیا میں اتنے چینلز نہیں ہیں جتنے ہمارے پاکستان میں کھلے ہوئے. تو نیچرلی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کوئی آئی ایم ایف سے لوننگ کر کے، نئے لونز لے کے، نئے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کھڑے کر کے اور آپ کو دیتے جائیں، آپ کو کچھ عرصے کے لیے خوش رکھیں، جب جائیں تو آنے والی حکومت میں لوگ یہ کہیں کہ بھائی وہ پچھلا ٹھیک تھا، جو گزر گیا وہ ٹھیک تھا، جیسے آج لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا، لیکن یہ ساتھ ہی ایک یہ بات لوگ کہہ رہے ہیں، جس طرح بھی آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا، کہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو یہ اتنے جو آپ کی اتنی 160 سیٹس تھیں، تو یہ آپ کو اتنے ووٹس، آپ کو جو 9 ایکسٹرا ووٹس آپ کو ملے ہیں، تو یہ کیسے کس طرح سے آپ کو دے دیے گئے؟ تو یہ یقینی طور پر وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے ان کو ارکان کو خریدا اور انہوں نے آپ کو جا کر ووٹ دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے یہ بات جو آج جو ووٹنگ تھی وہ پارٹی بیسس پہ نہیں تھی، وہ نظریات کے بیسس پہ تھی، وہ عوام کی مشکلات کے بیسس پہ تھی، کیونکہ عوام پس رہے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے ہمیں بیچا جا رہا ہے، اور پاکستان ایک ایسی نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کے بعد عوام میں سکت ہی نہیں رہی کہ وہ سانس بھی لے سکیں. تو اس وجہ سے جو کچھ باضمیر لوگ تھے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف اپنا جو ہے اعتماد جو ہے اس کو ان کو بداعتمادی انہوں نے شو کی، اور انہوں نے ووٹ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جا کر یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ اپنا ایک شو کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے چل رہے ہیں ٹرمز، وہ ان کو مانتے نہیں ہیں، اور جو اس کی کئی پالیسیز ہیں ان کو اعتراض ہے. اس وجہ سے انہوں نے جا کے ووٹ دیا، نہ کہ اس وجہ سے کہ انہیں خریدا گیا. تو یہ آپ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر ان کا ضمیر ہار چور کے خلاف، مطلب ہار چور کے حق میں تو جاگا ہے، یہی نہ کہ اگر وہ 4-5 ممبرز کا ضمیر جاگا کس کے حق میں، ہار چور کے حق میں، کہ جس کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا. خیر
تو اگر ان کو ووٹ کرنا تھا تو پھر وہ جو خاتون کی نشست تھی، اب آپ یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو گیلانی صاحب تھے وہ پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی کے بیسکلی وہ کنٹیسٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے خلاف. نچلی جو عورت کی سیٹ تھی، خاتون کی جو سیٹ تھی، وہاں پہ پی ایم ایل این کی امیدوار تھی. اب یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی کہ پی ایم ایل این کی امیدوار ہار گئی، ہمارے لوگوں کا ضمیر نہیں جاگا اگر یہ ضمیر جاگنے کی بات کر رہے ہیں. مگر ضمیر تب جاگا جب 6 کروڑ روپے کی آفر انہوں نے ہمارے 4 ایم این ایز کو، فہیم خان کو، کیپٹن جمیل کو، جب انہوں نے یہ آفرز کی تو وہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ماڈل گراؤنڈ ہے نا، 6 کروڑ وہ آفر کر رہے ہیں، 10 کروڑ روپے وہ آفر کر رہے ہیں، ترقیاتی فنڈ کا 16 کروڑ روپے ہو گیا. تو جہاں وہ گیلانی صاحب کی سیٹ کے اوپر تو آفرز کر رہے ہیں، گیلانی صاحب جیت رہے ہیں، تو اس میں تو اب یہ تو ایک اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ بھئی یار یہ جب پیسہ ان کو تو ایک سمبولک ویلیو جس سیٹ کی زیادہ تھی انہوں نے اس پہ پیسہ بانا تھا. اگر یہی پیسہ اگر انہوں نے تھوڑا سا اور وہ ریٹ نیچے بھی لگا دیا ہوتا تو وہ بھی شاید جو جنہوں نے ان کو گیلانی صاحب کے حفیظ شیخ کے اگینسٹ ووٹ کی ہے انہوں نے نیچے بھی کر دینا تھا ووٹ. کیونکہ دیکھیں حفیظ شیخ کی جو بات ہے نا، مان دیا کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ کو ہمارے پی ٹی آئی سے نہیں ہے، یہ بھی ماننے کا فیکٹ ہے کہ وہ تو اگر ان کو حلقے میں بھیجا جاتا اوپن الیکشن میں، کانسٹیٹیوٹ ڈائریکٹ الیکشن میں، تو یہاں پہ یہ بات آ سکتی تھی کہ عوام نے ان کو رد کر دیا. لیکن حفیظ شیخ کی پرفارمنس جو ہے وہ تو جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں وہ ایک پازیٹیو ہے، اب تک تو سیٹسفیکٹری ہے. تبھی اس کی ایک جو پرفارمنس ہے اسی بیس کے اوپر تو ہم ان کو سینٹ میں لانا چاہ رہے تھے. اگر نہ ہوتی تو ہم نے وزیر خزانہ چینج کر دیا ہوتا. جی جناب. بالکل آپ نے مطلب اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی میں سن لیتا ہوں بات، کیونکہ ابھی کوئی اور ہمارے ساتھ ہے نہیں، وہ ہوتے تو اپنا نقطہ نظر بیان کرتے. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ گورنمنٹ نے جب یہ دیکھ لیا کہ، اور اس سے پہلے بھی جس طرح خان صاحب نے پہلے جن لوگوں کو پارٹی سے فارغ کیا، لیکن ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن اس وقت بھی نہیں لیا گیا جن کے بارے میں پہلے پروو ہو گیا تھا. اور اب جب اگر آپ کو تقریباً اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، یہ پی ٹی آئی کو پتا ہوگا کہ کن ممبران نے گئے ہیں، ایسی کوئی چھپی ہوئی بات کم از کم نہیں ہوگی، جس کئی لوگوں کو پتا ہوگا اس کے بارے میں. تو ان ممبران کو صرف پارٹی ممبرشپ سے فارغ کر دینا اور صرف ان کو کہہ دینا کہ جی آپ کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ تو کوئی مطلب خان صاحب کے مطابق یہ ان کے اس کو سوٹ نہیں کرتی. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کو اس کے جرم کی سزا دلواؤں گا، تو یہ بات کوئی یہ سوٹ نہیں کر رہی کہ وہ جو ہیں ایسا مطلب اب ان کے خلاف کوئی ایسا چلیں اپوزیشن نے تو کیا، ان کو تو کرنا تھا، وہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری جو ملک میں صحیح سالوں سے جو سیاست ہو رہی ہے وہ اتنی گندی، اسی وجہ سے جمہوریت جو ہے، حقیقی جمہوریت جو ہے پنپ نہیں پائی، وہ تو غلط کر ہی رہے ہیں. لیکن خان صاحب نے کوئی اس بارے میں کچھ ایکشن ایسا سخت ایکشن کیوں نہیں لیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس قسم کی غلط روایات کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایسا ایکشن کیا جائے؟ یہ قانونی ایکشن، قانون میں اس کی بڑی سخت سزا ہے جو تو اس اور جو اس کے بارے میں قانون میں جس چیز کی سزا ہوتی ہے، لیکن عدالت ہم عدالت نہیں ہیں. اب جو جن 20 ایم پی ایس کی آپ بات کر رہے ہیں جو 2018 میں جن کو ہم نے ایکیوز کیا کہ وہ بکے تھے اور بعد میں وہ اب جا کے وہ ویڈیو لیک ہوئی، تب ہمارے پاس یہ ویڈیو نہیں تھی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ہم نے ان کو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے نام بھیجے الیکشن کمیشن میں، ہم نے یہ کلیم کیا تھا اس وقت پی کے میں کہ بھئی یہ ہمیں شک ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں کیا، ہمارے بی سرکار نے ووٹ نہیں کیا. اب اس کا ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے، وہ اسپیکر نے، لیکن سر انہوں نے آپ نے بھیجا، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کلامی معاف، لیکن انہوں نے ان کے خلاف کوئی حکومت نے ایک پارٹی بن کے ان کے خلاف کیس تو دائر نہیں کیا. کیوں نہیں کیس دائر کیا گیا؟ کہ جب انہیں پتا تھا کہ یہ اس قسم کے ہے تو ان کو ایک ایگزامپل بنائی جاتی، جس طرح کے گورنمنٹ جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کے نواز شریف صاحب کے خلاف جو بھی انہوں نے کیا تو وہ جا کے اقدامات کر رہی ہے، اس کو بیان بھی کیا جا رہا ہے، آ کے ان کو بار بار بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کرپشن کی، اور ان کے ایون فیلڈز کا اتنا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور سب چیزوں کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو صرف ایک دفعہ فارغ کر کے اس کے بعد بالکل ان کا کوئی ذکر کہیں پر بھی پی ٹی آئی کی سطح پر نہیں ہوا کہ ان کو اتنا اس کو بار بار بتایا جائے. اور اس کے اوپر کوئی پارٹی گورنمنٹ تو فریق بنی ہی نہیں جا کے ان کے خلاف کوئی کیس دائر ہی نہیں کیا. صرف الیکشن کمیشن میں سمپل بھیج دینے سے تو وہ ایگزامپل نہیں بنیں گے نا ایسے لوگ.
نہیں تھوڑا سا آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھ لیں. ان 20 ارکان نے جب ٹینیور ختم ہونے کو تھا، جب یہ سینٹ کے الیکشن ہوئے 2018 میں، اب آپ بیلٹ کو ٹریس نہیں کر سکتے، کوئی ٹریکنگ نہیں ہے، کوئی جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بار کوڈ ہونا چاہیے. اب میں یہ الزام لگا رہا ہوں کہ مورلی میں نے کسی کو چوری کرتے دیکھا، میں نے اس کے اوپر الزام لگایا، میں چلا گیا پولیس اسٹیشن، اب مجھے ثابت کرنا ہے کہ اس نے چوری کی. وہ بیلٹ جو بیلٹ انہوں نے کاسٹ کیے، وہ ہم ان کو اس بیلٹ کی بیس کے اوپر تو ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کہ نہیں دیا. آپ ٹریس نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایویڈنس چاہیے. لیکن ہم نے ان کو پارٹی سے ایکسپیل کر دیا. پارٹی سے ایکسپیل کرنے کے بعد ہم الیکشن کمیشن چلے گئے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے. ہم نے ان کو پارٹی سے ایکسپیل کر دیا ہے. اب وہ آپ کو الیکشن کمیشن کا تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پروسیس ہے. مین وائل ٹینیور ہی ختم ہو گیا، اسمبلی ہی ختم ہو گئی. ہم نے ان 20 کو دوبارہ نہیں الیکٹ کیا، ان کی ویڈیو تو بعد میں آئی. اب آ جاتی ہے بات اس کی. اب کیونکہ جس ممبر کے اوپر میں الزام لگاؤں، ایک مثال کے طور پہ کہ فلاں بندے نے ٹکٹ کے لالچ کے عوض یا اس نے پیسے لے کے کیا ہے، تو میں کیسے ثابت کروں کہ اس کا جو ووٹ تھا وہ میرے گیلانی صاحب کو پڑا ہے یا ہمارے اگینسٹ گیا ہے. اب اس کو خود ٹیکنیکلی پروف تو نہیں کیا جا سکتا اس کو. اگر تو اس میں بار کوڈ لگا ہوتا تو ہم ٹریس کر لیتے، ہم کہہ دیتے کہ جی یہ 4 بندے ہیں، آپ ہمیں ان کا کنفرم کر دیں، پورے کا نہ کریں، 4 پہ ہمیں شک ہے. اب کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آیا یہ رشوت دینا یا لینا ثابت ہو جائے تو اس پہ تو سیدھا جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے، جیسے یہ علی حیدر نے وہ کیا، اگر یہ ویڈیو فرانزک کے لیے جاتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی اس نے واقعی آفر کی ہے، جو کورٹ کا معیار ہوتا ہے، اس میں تو پھر گیلانی صاحب کو بھی ہمارا موقف نہیں ہے کہ ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے. گیلانی صاحب بھی علی ڈسکوالیفائی حیدر نے تو مان لیا کہ میں ویڈیو میں ہوں، اس نے کہہ دیا، اس نے مانا کہ میں ہوں. یہی تو عوام. لیکن اس کو کس فورم کے اوپر پروف کیا جائے گا؟ میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک جرم مان لیتا ہوں، اس کو عدالت میں لے کے جایا جائے گا، الیکشن کمیشن میں لے کے جایا جائے گا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس سب کی، اب جن کو وہ آفر کر رہا ہے وہ سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جب ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے، اس بنیاد کے اوپر تو الیکشن کمیشن کو فوراً ایکشن لے لینا چاہیے تھا کہ ایک بلڈ ریلیشن ہے، بیٹا ہے اس کا، بیٹا اس کی پیسے آفر کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا قومی المیہ کیا، ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ آپ کو آئین سنا دیا جائے گا، آپ کو قانون سنا دیا جائے گا، آپ کو مطلب ہر جگہ کے اوپر آپ کو جا کے وہ اتنے مسائل آ جاتے ہیں کہ اب ہمیں پہلے تو 5 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کون تھے. وہ انٹیلیجنس رپورٹ کے اوپر بھی آئیڈینٹیفائی ہوا سکتا ہے، وہ ایک سسپیکٹڈ ہی ہو سکتے ہیں نا. اصل بات یہ کہ اس جڑ سے جب تک سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، جب اوپن بیلٹ سسٹم نہیں لایا جائے گا، تو یہ اگلے الیکشن میں بھی ہوگا. جس طریقے سے یہ اس کی ایک سمبولک جو ہے اس کی اہمیت تھی، اور عمران خان صاحب نے جو آج جو قوم سے خطاب کیا ہے، کیا اس کی وجہ وہ اپنے خوف کا اظہار تھا، یا کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کر آگے کا واقعی لایا عمل طے کرنا چاہیں گے، وہ عوام کا رد عمل دیکھنا چاہیں گے، اور ان بیسس پر وہ اپنا آنے والا جو ہے اس کو طریقہ کار کو طے کریں گے؟ اور دوسرا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر جو ہے اپوزیشن جب اس روز نہیں آتی، بائیک آؤٹ کرتی ہے، تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس دن کو، اس دن کے اجلاس کو، اس میں کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس اجلاس سے کیا ثابت ہو پائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی بزدل شخص ہوتا ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا ڈیسیژن نہیں لے سکتا. کوئی بزدل وزیر اعظم، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ پریزیڈنٹ نے آ کے کبھی کسی وزیر اعظم نے خود سے یہ فیصلہ کیا ہو. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ اس کا پارلیمنٹ کا جو ہے، نیشنل اسمبلی کا جو رول آف دا بزنس ہے، جس میں کورم کا پورا ہونا سیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، اپوزیشن کا بائیک آؤٹ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. چاہے وہ گورنمنٹ کی ٹریجری بینچ بھی اگر بائیک آؤٹ کر جائے تو بھی 55 ارکان کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس وقت کی تمام ممبران جو کہ وہ موجود ہوں گے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو گورنمنٹ کو 172 کی عددی اکثریت چاہیے وہ انشاءاللہ تعالی ہم سیٹرڈے کو ثابت کر دیں گے، اور وہ ہم آئینی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی وہ ہماری فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جو اسمبلی میں انشاءاللہ عددی اکثریت ثابت ہو جائے گی،
تو اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو ہے پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب آپ پی ڈی ایم تو اس چیز کا واویلا کریے کہ ان کی جو ہے ایک وابستگی، انہوں نے اپنی سیاسی فتح ثابت کر دی ہے اور عوام کا نو کانفیڈنس آ گیا ہے، تو اب پی ڈی ایم کو کیا اسی طرح ہلکا لیا جائے گا کہ جس طرح جب بھی پی ڈی ایم کا کوئی جلسہ اجلاس ہوتا تھا تو حکومتی ارکان جو ہیں اپنی اس قسم کی تصاویر کو جو ہے وہ پبلش کرتے تھے یا لوگوں کو دکھاتے تھے کہ جس میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس اجلاس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ اپنی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، اپنا انجوائے کر رہے ہیں. تو اب کیا پی ڈی ایم کو واقعی سیریسلی لیا جائے گا کہ کچھ جو ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے باز آئیں اور پیچھے جائیں؟ وہ وقتی چٹکلے ہوتے ہیں. اپوزیشن ہمیشہ جو ہوتی ہے ان کا یہی ہوتا ہے، پولیٹیکلی ہر بندہ جو ہے اس کو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایک یقینی فتح ہے. اگر یہ ڈسکا کا الیکشن میں وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ اس کو بھی اسی طریقے سے انکیش کرانے کی کوشش کرتے. اب وہ چھوٹی چھوٹی جو ان کی فتح ہوتی ہے، وہ چاہے جن مارل گراؤنڈس کے اوپر بھی ہو، تو وہ کوشش تو ان کی یہی ہوگی کہ بھئی ہم کسی طریقے سے عوام میں یہ اس کو زیادہ پروپیگیٹ کر سکیں، زیادہ اس کو لوگوں کو بتا سکیں کہ ہماری فتح ہے. اب وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد جہاں تک سیریس لینے کی بات ہے تو اپوزیشن کو کبھی بھی نان سیریس نہیں لینا چاہیے. کسی بھی جمہوری عمل میں، کسی بھی آئیڈیل ڈیموکریسی میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، مگر اس طرح سے نہیں کہ جس طریقے سے اپوزیشن نے وہ کیا. ایک بری روایت رکھی جب پرائم منسٹر صاحب اپنا پہلا خطاب کرنے لگے، تو جب اپوزیشن کی طرف سے بیٹھ لگے پھر بھی گورنمنٹ کو بڑا جیسچرز، بڑا دل دکھانا چاہیے. اور آج بھی ہم ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد بھی ظاہری بات ہے کہ پارلیمانی کاروائیاں تو چلتی رہیں گی، سیشنز بھی ہوتے رہیں گے، تو اس پہ بھی ہم ان کو میکسیمم حد تک انگیج کریں گے اور ہر لیول پہ انگیج کریں گے. پارلیمان میں بھی کریں گے، پارلیمان سے باہر بھی کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ اس چیز کو اب تو یہ مطلب یہ جو اتنا یہ اس کے جو ویڈیو ٹیپ ہے اور ان سارے ایویڈنسز کو لے کر اور ان سب کو لے کے گورنمنٹ جائے گی، تو کیا ان کی نااہلی کے لیے کوئی موومنٹ چلائی جا سکتی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی؟ دیکھیں، اس کی ویڈیو کی فیٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے لینا ہے. وہ تو انہوں نے نہیں تو گورنمنٹ پرسیو کرے گی اس کو، گورنمنٹ جائے گی الیکشن کمیشن کو؟ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جائے گی، ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جائے گی. تبھی تو گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے اگریشن شو کی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے اوپر، کہ الیکشن کمیشن کو ان باتوں کا خود نوٹس لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کے پیچھے جایا جائے اور پھر جس طرح 4 لوگوں کو کھلوانے کے لیے وہ 126 دن کا دھرنا دینا پڑے. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر ان کو خود سے ایکشن لینا چاہیے. اگر یہ کام بھی وہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ وہ تو پھر اپنی مورل ویلیو کو... بہت شکریہ عبدالصمد یعقوب صاحب. ہم ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں، عبدالصمد یعقوب صاحب پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں. جس طرح سے آج انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور جس طرح سے انہوں نے کئی چیزوں سے ان کی طرف سے آگاہی دی، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مائی ٹی وی پر موجود ہوئے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ان سے گزارش کریں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف لائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. بہت شکریہ عبدالصمد صاحب، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.